अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आम इंतखाबात में अब 2 माह से भी कम का वक्त रह गया है और इतलात है कि अगले हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से पहले नून लीग सियासी जोड़ तोड़, टिकटों की तकसीम, सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी इत्तेहाद बनाने में मसरूफ है। नून लीग शहरी सिंध में MQM पाकिस्तान और दही सिंध में GDA के साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाने जा रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नून लीग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि KPK में नून लीग मौलाना फजल रहमान के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी और नून लीग अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी कि पंजाब में भी इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने के साथ साथ IPP और काफ लीग के साथ भी सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है। नून लीग के मुल्क भर में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने और सीट एडजस्टमेंट करने के फैसले के बाद सवाल पैदा होता है कि मुल्क भर में सीट एडजस्टमेंट करना नून लीग की मजबूरी है या सियासी कमजोरी, और इन समझौतों के बाद नून लीग अगर हुकूमत बनाएगी तो क्या वो एक मजबूत हुकूमत होगी या इत्तेहादियों की बैसाखी पर इन्हिसार करना पड़ेगा। काफ लीग के साथ नून लीग कितनी कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट करेगी, इस हवाले से मुतज़ाद इत्तलात और दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन IPP की जानिब से नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए इब्तदाई फहरिस्त सामने आई है और ज़राए के मुताबिक IPP पंजाब में 19 कौमी असेंबलियों की नशिस्तों के अलावा 44 पंजाब असेंबली की नशिस्तों और कराची की एक कौमी असेंबली की नशिस्त पर सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त नून लीग की कमेटी के हवाले कर चुकी है। अहम बात यह है कि डॉन की खबर के मुताबिक नून लीग पंजाब में काफ लीग या IPP से सीट एडजस्टमेंट करना नहीं चाहती थी, लेकिन ताकतवर हलकों के इसरार पर नून लीग अब सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है। इसी बात का इशारा देते हुए आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा ने नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा कि हमें पता है कि इत्तेहाद कौन कराता है, ये मियां साहब को फेवर दी जा रही है। हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट किसी जमात के साथ अभी तक नहीं, और ये मुस्लिम लीग का है जिसका क्लेम है कि वो बहुत ताकतवर है, वो बड़ी तगड़ी है, वो वजीर आजम है, वो फलान है, लेकिन वो काफ लीग से भी सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो IPP से भी कर रहे हैं, वो फलान से भी कर रहे हैं। तो ये काफ लीग और IPP, MQM और पगाड़ा लीग, इनसे एडजस्टमेंट कैसे होती है, कौन कराता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि मियां साहब को फेवर की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल नून लीग पर तनकीद कर रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग और उसके कायद नवाज शरीफ को खास तौर पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज उन्होंने कोहाट में वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया और नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि कोई जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है और कोई जेल जाने से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। इससे पहले लोअर दीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने नवाज शरीफ पर शदीद तनकीद करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ 3 बार सेलेक्ट हो चुके हैं और हर बार उन्होंने लाने वालों से लड़ाई की है। अब वो चौथी बार सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं, लेकिन चौथी बार भी ये आकर लाने वालों से लड़ाई करेंगे। रायबंद का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको चौथी बार सिलेक्ट किया जाए। जिनसे वो कह रहे हैं कि मुझे 2 तिहाई अक्सरियत दो, वो तो कह रहे कहां से दे, लेकिन अगर देते भी है, एक बार फिर उन्हीं से लड़ना है जो उनको हुकूमत दिलवाता है, उनसे पंगा लेगा। नुकसान आपका होगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा। मैं चैलेंज करता हूं, एक दफा इलेक्ट होके आ जाए, मैं भी मानूंगा, ये कौम भी मानेगा। जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी जाती मसले का हल निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कह रहे थे कि अगर वो वजीर आजम बने तो एक बार फिर अपने लाने वालों के साथ तसादुम होगा, जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने एक बार फिर अपनी हुकूमत के खात्मे की साजिश में मुलविस किरदारों के एहतसाब की बात करना भी शुरू कर दी है। इसके अलावा नून लीग के खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मुकाम ने भी अब तजवीज़ दी है कि 8 फरवरी के इलेक्शन मौसम और सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिए जाएं। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार तलत हुसैन ने। तलत साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तलत साहब, ये मजबूरी है कि नून लीग की कि वो हर सूबे में इत्तेहाद बना रहे हैं, अब पंजाब में भी वो IPP के साथ और काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, मजबूरी है या फिर सियासी कमजोरी की वजह से कर रहे हैं? देखें, अब जो हल्के हैं अर्बन एरियाज के, पंजाब की अगर आपने मिसाल दी है, वो सर्टन हल्के नहीं है। नून लीग का जो पुराना तजर्बा रहा है इमरान खान के दौर में, वो ये रहा है कि वो जब झोली भर के भी वोट हासिल करते हैं तो 5-7 हजार के मार्जिन से वो हार जाते हैं। मैं पंजाब के मशहूर जमाना बाई इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ।
تو میرے خیال میں اب ان کو یہ اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اگرچہ ان کا مین اوپوننٹ یعنی پاکستان تحریک انصاف تتر بتر ہو چکی ہے، اس کے کینڈیڈیٹس فارغ ہو چکے ہیں، ملتے نہیں ہیں، لیکن ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، تو اپنے آپ کو مکمل طور پر سیکیور کرنے کے لیے آپ کو ہر جگہ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نظر آئے گی. یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہم اس کو کہیں گے، میرے خیال میں ہمیں ایک نئی اصطلاح نکالنی چاہیے، ہلکا ایڈجسٹمنٹ چاہیے، کہ ہلکے کے اندر آپ نے کن کن سیاسی دھڑوں کے ساتھ معاملات کو طے کرنا ہے تاکہ اس دن یا آپ خود یا پھر آپ کا ایلائی جو ہے وہ میکسیمم ووٹ ڈلوا سکے. تو یہ ہلکا ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. ابھی کائرہ صاحب کے ہم نے ایک شارٹ بھی چلایا، آج انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کی پارٹیز، چاہے وہ آئی پی پی ہو، پیر پگاڑا صاحب کی پارٹی ہو، ایم کیو ایم پاکستان ہو، ان سے جب اتحاد ہوتا ہے تو وہ کون کرواتا ہے اور وہ اتحاد کیسے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو یہ فیور دی جا رہی ہے اصل میں. دیکھیں، جو الائز رہے ہوں 16 ماہ پہلے، ان کو آپس میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس طرح تو ہمیں یہ بھی پھر سوال اٹھانا چاہیے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا معانقہ کس نے کروایا. پاکستان پیپلز پارٹی خود اتحاد کا حصہ رہی ہے. جب آپ حکومت کے اتحاد کا حصہ رہ سکتے ہیں تو اس کے بعد میرے خیال میں حلقوں کے اندر جو سیاسی یا الیکٹرل اتحاد ہے اس کے اوپر اعتراض کی گنجائش بنتی نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے چونکہ اب تمام توپوں کا رخ پی ایم ایل این کی طرف کیا ہوا ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک تیر سے وہ دو نشانے جو ہے وہ تاک کر مار رہے ہیں. ایک نون لیگ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور دوسرا جو ان کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو بیک کر رہی ہے اس کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کون کروا رہا ہے تو پیغام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھیجتے ہیں اور ساتھ نون لیگ کی بھی درگت بناتے ہیں. تو قائرہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی نئی پالیسی کے پنجاب کے اندر ہم نے نون لیگ کے بارے میں یہ بیانیہ بنانا ہے اس کے عین مطابق ہے. لیکن اگر نون لیگ یہ کہتی رہی ہے کہ ہمیں ایک مضبوط حکومت بنانی ہے اور ہمارے پاس اتنی کینڈیڈیٹس ہیں کہ ہم بآسانی اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں، تو پھر اس وقت اتحاد کی ضرورت ان کو کیوں پیش آ رہی ہے؟ دوسری طرف جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تو اس وقت کون کینڈیڈیٹس ہوں گے، اسی پہ سوالیہ نشان ہے. کیا ان کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس صورتحال میں بھی نون لیگ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اپنے وہ سیکیور کریں اپنی پوزیشن. جی میرے خیال میں بالکل پڑ رہی ہے. جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ ایک تو حلقوں کے اندر صورتحال بالکل مختلف ہے. اربن ایریاز کے جو حلقے ہیں وہاں پر اگر آپ گجرانوالہ کو چھوڑ دیں، فیصل آباد کی طرف چلے جائیں، اگر آپ لاہور کے اندر آ جائیں، آپ منڈی بہاؤالدین گجرات کی طرف چلے جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ جو اربن یا سیمی اربن کنسٹیٹوئنسیز ہیں ان کے اندر نئے دھڑے ایمرج کر رہے ہیں اور یہ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہیں. دوسرا شہزاد یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہلکا ایڈجسٹمنٹ ہے یہ حکومت سازی کے وقت بھی کارآمد ثابت ہوگا. تو اگر آپ نے آلریڈی ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت کی ہے تو آپ کی نظر کراچی کی 22 سیٹوں کے اوپر ہے. اسی طریقے سے اگر آپ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ بات چیت طے کر رہے ہیں، پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین اپنے حلقے سے اگر اپنے لوگوں کو جتواتے ہیں یا ان کے لوگ جیتے ہیں تو وہ ان کی کولیشن کا حصہ بھی بنیں گے. تو سب کو یہ پتا ہے کہ جیت اگر نواز شریف کی ہو بھی جاتی ہے، نمبرز آر گوئنگ ٹو ویری امپورٹنٹ. تو سٹیبل حکومت کا جو تصور ہے وہ آپ کو پتا ہے. اب سٹیبل حکومت کا تصور ایک پارٹی بیس نہیں ہے. جو عمران خان کی حکومت تھی وہ بھی کولیشن پر مبنی تھی، پی ڈی ایم کی حکومت کولیشن پر مبنی تھی. تو آپ بھلے جیت بھی جائیں، آپ کو اپنی حکومت کو سٹیبل رکھنے کے لیے ان لوگوں کا سہارا لینا پڑے گا. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا ان اتحادیوں کو شامل کر کے آپ ایک سٹیبل حکومت بنا سکیں گے یا پھر یہ بیساکھیاں رہیں گی؟ کیونکہ عمران خان تو کہتے رہے نا کہ یہ بیساکھیاں تھی اور مجھے بلیک میل کیا جاتا تھا، پھر کبھی مجھے ایجنسیز کی طرف دیکھ کے بل منظور کروانے پڑتے تھے. تو کیا نون لیگ کے لیے اگر یہ تمام لوگ اتحاد میں آتے ہیں، اگر وہ حکومت بناتے ہیں، تو یہ بیساکھیاں ثابت ہوں گی؟ آپ کے خیال میں ایک اسٹرانگ حکومت بن کے سامنے آئے گی؟ پھر اب بیساکھیاں ثابت ہوں گی یا سر پر لگنے والے ڈنڈے ثابت ہوں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو مخلوط حکومتیں ہوتی ہیں، جو اتحادیوں کے اوپر اعتماد کر کے بنائی جاتی ہیں، ان کی لانگ ٹرم ڈیوریبلٹی کے اوپر سوالیہ نشان ہمیشہ رہتا ہے. عمران خان نے تو خیر کبھی اپنی غلطی مانی ہی نہیں. تمام تر اسٹیبلشمنٹ کے 1 پیج کے ہونے کے باوجود عمران خان کی جب حکومت گری تو وہ اتحادیوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا. تو آپ ہمیشہ گرے زون میں رہتے ہیں. لیکن دوسری طرف پولیٹیکل کمپلشن یہ ہے
کہ آپ تمام تر زور لگا کر بھی وہ نمبر حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کو ایک مکمل طور پر اتحادیوں سے جان چھڑانے کا موقع فراہم کرے. لیکن یہ بھی دلچسپ ہوگا کہ کیا ہلکا ایڈجسٹمنٹ سے وہ اتنی سیٹیں خود لے پائیں گے کہ جو بڑے اتحادی ہیں ان کے اوپر ان کو ریلائنس نہ کرنی پڑے. تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس وقت جس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا تعلق واسطہ اس اتحادی حکومت کا جو وزن ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کے بچنے کا ایک ذریعہ بھی بن پائے. اور آج جو نمبرز فلوٹ کر رہے تھے آئی پی پی کے حوالے سے ذرائع سے وہ یہ تھے کہ 44 سیٹیں پنجاب میں مانگی ہیں پنجاب اسمبلی میں اور 20 قومی اسمبلی کی نشستیں آئی پی پی مانگنے جا رہی ہے نون لیگ سے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا حصہ آئی پی پی لینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر ایک نئی پارٹی کے پلیٹ فارم سے نون کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے اپنی سیٹ جیت پائیں گے. جو نون لیگ کے اندر جو بحث چل رہی ہے وہ یہ کہ ہم حلقے تو خالی کر دیں گے لیکن خالی کرنے کے بعد پتہ چلے کہ وہ بالکل خالی ہی رہ گئے ہیں. یعنی جہاں سے ہمارا اپنا بندہ جیت بھی سکتا تھا وہ بھی نہیں جیت پایا. جو بائی الیکشنز کا رزلٹ تھا نون لیگ کے جو خلاف گیا اس کے اندر جو ایک نقطہ بڑا اہم تھا جو بار بار دہرایا گیا اور آپ کے پروگرام میں بھی ہم نے سنا, ہمارے پروگرام سے بھی یہ نقطہ آیا کہ مسئلہ نون لیگ کے ووٹ بینک کا نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ ٹکٹ ان لوگوں کو دیے گئے تو جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے جس کی وجہ سے نون لیگ کو وزن اٹھانا پڑا. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ استحکام پارٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ کتنا ووٹ کھینچ پائیں گے کہ نواز شریف سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ان کو جتوا پائے. تو نون لیگ اس بارے میں پریشان ہے, ویسے نمبر بہت لارج ہے. اور یہ بتائیے گا ذرا کہ ابھی اس ہفتے آپ نے کیا کوئی شفٹ دیکھا ہے دوبارہ نواز شریف صاحب کے بیانیے میں؟ کیونکہ پہلے جب وہ لندن میں تھے انہوں نے بیان دیا کہ ہم احتساب کریں گے اور سب ججز کا احتساب ہونا چاہیے, سابق جنرلز کا احتساب ہونا چاہیے. پھر ہم نے دیکھا خاموشی ہو گئی, شہباز شریف صاحب گئے لندن, ان کو منایا, لیکن اب دوبارہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ احتساب ہونا چاہیے. تو کیا محض ایک سیاسی بیانیہ ہے یا آپ کو واقعی لگتا ہے یہ احتساب کریں گے؟ اور دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ پہلے وزیر اعظم بنے ہیں, اپنے لانے والوں کے ساتھ لڑ پڑے اور چوتھی مرتبہ بھی یہ ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں بلاول بھٹو کا تو جیسا میں نے بتایا انہوں نے تو تہیہ کیا ہوا ہے کہ نون لیگ کو انہوں نے پنجاب میں سانس نہیں لینے دینا. ان اے وے ان کا خیال ہے کہ اینٹی نواز جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو ان کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. تو پی ٹی آئی چونکہ بول نہیں رہی تو پیپلز پارٹی اگر بولے تو ان کے ووٹرز کی لسٹ میں اضافہ ہو جائے گا کیونکہ پی ٹی آئی کے ووٹر اس کی طرف آئیں گے. تو وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے. جو نواز شریف صاحب کی بات کی اس کو ذرا اور پیچھے لے جائیے نا. وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے گئے تھے ملک سے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کیوں نکالا. پھر انہوں نے بتایا نہیں, پھر لندن چلے گئے, وہاں پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئے. وہاں سے انہوں نے گجرانوالہ کے اندر ایک جلسے میں خطاب میں 2 نام لیے, جنرل فیض کا, جنرل باجوہ کا, ون ٹائم یوز کے لیے. اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی. پھر اس کے بعد باجوہ کی ایکسٹینشن ہوئی. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی, پھر حکومت کا وہ حصہ بنے, پھر وہ اسٹیٹمنٹ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ اسٹیٹمنٹ دیا. پھر یہاں پر آ کے لاہور کے اندر جلسے میں انہوں نے کہا کہ ماضی کو ہم جانے دیں گے اور ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا لے کے جائیں گے. آپ کو یاد ہے کتنی بحث چلی تھی نون لیگ کے اندر کہ کیا بیانیاں لے کے چلے. تو انہوں نے کہا جی ماضی پر مٹی پاؤ اور مستقبل کی بات کرو. اب نواز شریف صاحب نے ماضی جو ہے وہ اپنا حالیہ ماضی نہیں کھولا, وہ کارگل کی بات کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کارگل 1999-2000 اس وقت وہ ووٹر جن کو نواز شریف اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے شاید ماں باپ کی شادیاں بھی نہیں ہوئی ہوں گی. وہ 23 سال پرانا واقعہ ہے. تو نواز شریف جب ماضی کے اندر جا رہے ہیں اپنی طرف سے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ اکاؤنٹیبلٹی کا بیانیہ بنا رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ کوئی ذرا مؤثر بیانیہ نہیں ہے. اور اتنے فلپ فلاپ کر چکے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ کل کو پھر جب دباؤ آئے گا تو پھر بھیگی بلی بن کے بیٹھ جائیں گے. تو میرے خیال میں کنسسٹنٹ نہیں ہے اپنے اکاؤنٹیبلٹی کی بیانیے میں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, اس کے بعد مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان مسلم لیگ نون ملک بھر میں مختلف جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے, پارٹی میں لوگوں کو شامل کر رہی ہے. اس پر ہم مزید بات کریں گے جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال. احسن اقبال صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. احسن اقبال صاحب پہلے بلوچستان میں اتحاد ہوا, شہری سندھ میں, دیہی سندھ میں اتحاد کیا, اور اب پنجاب میں بھی آپ لوگ اتحاد کر رہے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. پہلے کاف لیگ کے حوالے سے خبر آئی, اب آئی پی پی کے حوالے سے خبر آ رہی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا لگتا ہے سیاسی طور پہ کمزور ہیں, مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتے اس لیے لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں, یا مجبوری ہے کسی قسم کی جس کی وجہ سے جماعتوں کو ساتھ ملانا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے شہزاد صاحب, انتخابی سیاست کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک بھرپور مینڈیٹ حاصل کریں, اور جو پاکستان کے اس وقت معاشی مسائل ہیں
اور ان کے حل کے لیے جو اصلاحات کرنی درکار ہیں. اگر ایک فریگمنٹڈ مینڈیٹ ہوگا کہ جس میں آپ رسا کشی میں پھنسے ہیں تو ملک کی معاشی بحالی کا عمل کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم مؤثر کامیابی حاصل کریں. دوسری یہ ہے کہ وہ تمام جماعتیں جو ہمارے ترقی کے ایجنڈے سے متفق ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم انتخابات میں کوشش کریں کہ ایک وسیع البنیاد سیاسی تائید بھی ہمارے ایجنڈے کو اور پروگرام کو حاصل ہو. تو اسی لیے ہم نے جو بلوچستان کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی کوشش کی ہے کہ ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے اپنے ساتھ جوڑیں. اسی طرح سندھ کے اندر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ مسلم لیگ نون بجائے یہ کہ تنہا پرواز کرے وہ زیادہ سے زیادہ جماعتوں کو اس ایجنڈے کے اوپر متفق کرے, اپنے ساتھ لے کر چلے, جس کا مقصد پاکستان کی تعمیر نو ہے, جس کا مقصد پاکستان کی معیشت کی بحالی ہے. لیکن اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ آپ 2013 کی پرفارمنس ریپیٹ کریں گے تو اس وقت نون لیگ نے کسی سیاسی جماعت سے اتحاد نہیں بنایا تھا. غالباً شاید دہی سندھ میں آپ لوگوں نے بنایا تھا, لیکن اس کے علاوہ تو نون لیگ اکیلے الیکشن لڑی تھی, آپ لوگوں نے سیٹیں جیتی اور پھر آپ نے مضبوط حکومت بنانے کے لیے اچکزئی صاحب کو شامل کیا. کچھ عرصے کے لیے شاید ANP بھی شامل ہوئی تھی, پھر آپ نے جو ہے وہ نیشنل پارٹی کو شامل کیا. تو اتحاد تو اس کے بعد بھی بنایا تھا آپ لوگوں نے. جی شہزاد صاحب, جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے 2013-18 میں بھی کچھ جماعتوں کو اپنا حلیف بنایا, الیکشن جیتنے کے بعد, الیکشن کے بعد بنایا. جی اتحاد میں یا ہمارے ساتھ وہ الیکشن کے بعد شریک ہوئے جن کے ساتھ ہم نے 5 سال مل کر کام کیا اور ایک ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. اسی طرح کئی جماعتیں ہیں جن کے نے 16 ماہ ہمارے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں کام کیا ہے اور ان کے ساتھ بھی ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. تو 2013 سے پہلے اس طرح ہمارے پاس ایک وسیع البنیاد سیاسی اتحاد کے ساتھ یا جماعتوں کے ساتھ کام کرنے کا اس وقت تک یہ ایکسپیرینس ہم نہیں گزرے تھے, لیکن اب یہ سب ہمارے ساتھی ہیں. انہوں نے 5 سال پہلے ہمارے ساتھ کام کیا ہے, 16 ماہ ہمارے ساتھ کام کیا ہے, تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. تو احسن اقبال صاحب, پھر اس اتحاد میں تو آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. اگر مضبوط حکومت بنانی ہے تو اس سے مضبوط حکومت کیا ہوگی کہ آپ اور پیپلز پارٹی ساتھ آ جائیں, 2 بڑی جماعتیں ساتھ ہوگی, کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہوگی پھر تو. جی اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے گی تو اس میں ہم غور کریں گے, لیکن اس وقت تو وہ ہم پہ تنقید کے تیر چلا رہی ہے, اور جبکہ وہ ہمارے ساتھ اتحاد میں آخری وقت تک شریک تھے اور کوئی 16 ماہ میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا, ہر فیصلہ اتفاق رائے سے کیا گیا ہے, وہ اس حکومت کے ہر فیصلے میں برابر سے شریک ہیں. تو اب اگر وہ اپنے تنقید کے نشانے لگا رہے ہیں مسلم لیگ نون پر تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر نہیں چلنا چاہتے. اور تنقید آج بھی کی ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب نے آج کہا ہے کہ جس قسم کی پارٹیز آپ کے ساتھ آ رہی ہیں جیسے IPP, MKM پاکستان, پی پگاڑا, ہمیں پتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹیز کیسے شامل ہوتی ہیں, کون کرتا ہے, اور یہ باقاعدہ نواز شریف کو فیور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اشارہ آپ سمجھ گئے کہ کس طرف ہے کہ کون شامل کر رہا ہے ان کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان تمام جماعتوں کا پیچھا پیپلز پارٹی نے بھی کیا, لیکن اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شریک نہیں ہوئی اور اگر ان کے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں تو وہ بہت اچھی جماعتیں تھیں, لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر رہی ہیں تو وہ بہت بری ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس تنقید میں کوئی وزن ہے. سر بری تو اس وقت بھی تھی نا جب MKM پاکستان PTI کے ساتھ تھی, اور یہ IPP سے جو لوگ گئے وہ اس وقت جب تھے PTI کے ساتھ تو چینی چور بھی تھے, لینڈ مافیا بھی تھے, تو اس وقت آپ کو بھی بری لگتی تھی. باپ پارٹی سے آپ سوال کرتے تھے باپ کا باپ کون ہے, تو پیپلز پارٹی اگر یہ کر رہی ہے تو کوئی مختلف نہیں کر رہی نون لیگ سے. دیکھیے شہزاد, بات یہ ہے کہ آج کا پاکستان 2013 یا 2018 سے بہت مختلف ہے. آج پاکستان کی معیشت ایک ہم نے مشکل سے ڈیفالٹ سے بچائی ہے, اور اگر ہم نے ہوش مندی کے ساتھ اس کو آگے نہ بڑھایا تو خدا نہ خواستہ ایک اور ڈیفالٹ ہمارے گلے میں پڑ سکتا ہے. تو اس پاکستان کو چلانے کے لیے ہمیں بڑی فراست کی ضرورت ہے, ہمیں ملک کے اندر امن اور استحکام کی ضرورت ہے, اور امن استحکام تبھی ہوگا کہ جب ہم ایک براڈ بیس کنسنسس پیدا کریں گے. نواز شریف صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ملک کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں جس میں ایک اتحاد اور اتفاق اور یکجہتی کے ساتھ پوری قوم معاشی بحالی کے لیے خود کو مصروف عمل کرے. احسن اقبال صاحب, آپ کو واقعی لگتا ہے اتنی ساری پارٹیز کو ساتھ ملا کے اگر آپ حکومت بنا بھی لیتے ہیں تو وہ ایک مضبوط حکومت ہوگی یا بے ساکیاں ثابت ہوں گی آپ کے لیے؟ کیونکہ ماضی میں آپ کی, میں نے بھی 2013 کی مثال دی,
اگر پہلے ہی آپ انتخابات ان سے اتحاد کر کے جا رہے ہیں، اتحاد میں شامل کریں گے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا ریفارم ایجنڈا اگر آپ نے کرنا ہے پورا، وہ ہو سکے گا اتنے سارے اتحادیوں کے ساتھ؟ دیکھیے شہزاد صاحب، ہماری پہلی ترجیح آف کورس یہی ہے، اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ بہت پر امید ہیں کہ جہاں تک مسلم لیگ نون ہے اس کو ایک سنگل پارٹی کے طور پہ اکثریت ملے گی تاکہ ہم حکومت چلانے کے لیے کسی کے مرہون محنت نہ ہو. لیکن بیونڈ سمپل میجورٹی ہم یقیناً چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جماعتوں کو اپنے ساتھ ملائیں. نواز شریف صاحب تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں 2/3 اکثریت بھی ملی تب بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائیں تاکہ جو ہم نے فیصلے کرنے ہیں ملک کے اندر اصلاحات لے کر آنی ہے اس کے لیے. لیکن احسن صاحب، مرہون منت تو ہیں آپ، کیونکہ آئی پی پی کی اسپوکس پرسن ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ابھی 2 دن پہلے ہمارے پروگرام میں کہہ کے گئی ہیں کہ آئی پی پی اس ملک کا مستقبل ہے اور نون لیگ کو ہماری ضرورت ہے، ہمارے بغیر وہ الیکشن جیت نہیں سکتے. تو مرہون منت تو آپ ہیں آئی پی پی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ استحکام چاہیے، تو استحکام پارٹی کا سپورٹ ضروری ہے آپ کو. مسلم لیگ نون الیکشن جیتنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ اور پاکستان کے عوام کی مرہون منت ہے. ہمارے پاس الحمدللہ ہمارا ماضی ہے، ہماری کارکردگی ہے. 2013 سے 18 کے دوران پاکستان میں جو 5 سالوں میں ترقیاتی کارکردگی کا مظاہرہ ہوا وہ 75 سال کی تاریخ میں کسی حکومت کے حصے میں نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں کسی کے تعاون کے ضرورت نہیں ہے. البتہ جیسے میں نے کہا کہ اگلی حکومت میں ایک براڈ بیسڈ اتفاق کے رائے لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جماعتیں جو ہمارے اکنامک پروگرام کو سپورٹ کرتی ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایک مؤثر اور مضبوط حکومت قائم ہو سکے جو پاکستان کے لیے فیصلے درکار ہیں انہیں کرنے کی صلاحیت رکھے. اور آپ کو اندازہ ہے کہ باپ پارٹی ہو، استحکام پاکستان پارٹی ہو، ان کا اکنامک ایجنڈا کیا ہے اور کیا وہ آپ کے ایجنڈے سے میل کھاتا ہے؟ میں نے تو ان پارٹیز کا فرینکلی ابھی تک میں نے تو منشور وغیرہ نہیں دیکھا ان پارٹیز کا ابھی تک، تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے. جی شہزاد، اگر وہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ یقیناً ہمارے اکنامک پروگرام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ہمارے اکنامک پروگرام کے ساتھ وہ ہم آنگی دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ اشتراک کر رہے ہیں. تو اس لیے مسلم لیگ نون کا جو پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا پروگرام ہے جس کا ابھی منشور میں ہم اعلان کریں گے، پوری قوم کے سامنے پیش کریں گے. مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس اکنامک ویژن ہے، اکنامک ٹریک ریکارڈ ہے. اس ملک کے اندر جتنی بھی اکنامک پالیسیز نئی آئیں وہ سب ہمارے ادوار میں متعارف کی گئی. اور بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ کے انہوں نے کیا کیا ہے. پہلی دفعہ نواز شریف صاحب 2 سال کا دور تھا، پرائیویٹائزیشن، لبرلائزیشن، ڈی ریگولیشن ساؤتھ ایشیا کے اندر انہوں نے انٹروڈیوس کی. دوسری دفعہ کے ٹینیور میں پاکستان کو ایک نیوکلیئر پاور بنایا اور تیسری دفعہ کے ٹینیور میں سی پیک جیسا ایک کامیاب ترین منصوبہ کر کے دکھایا، لوڈ شیڈنگ ختم کی. اس کے علاوہ میں ذرا اتحاد کے حوالے سے آپ نے آج شاید سنا بھی ہوگا، ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ آئی پی پی نے بتایا ہے، انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے جو مذاکرات کرے گی. وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں 44 سیٹیں پروونشل اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کی 20 نشستوں پہ آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اب یہ ان کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے، میں نے بھی اپنے ذرائع سے پتہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں مور لیس یہ نمبر درست ہے، دے دیں گے 20 سیٹیں قومی اسمبلی میں اور 44 پروونشل اسمبلی میں. پھر کاف لیگ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے 4-5 سیٹیں قومی اسمبلی میں مانگی ہیں اور 8-9 سیٹیں انہوں نے صوبائی اسمبلی میں مانگی ہیں. تو تقریباً 50-55 آپ کو صوبائی اسمبلی میں دینی پڑیں گی، 20 سے 25 قومی اسمبلی میں دینی پڑیں گی. راضی ہیں اس کے لیے؟ جب بھی ہم انتخابات میں پہلی دفعہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے، اسی طرح ہوتا ہے کہ ہر جماعت جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے لیے میکسیمم شیئر لے سکے. لیکن جب بات چیت ہوتی ہے تو اس کا جو ایک بنیادی اصول یہی ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس جماعت کے پاس موزوں امیدوار ہے اور کون سا امیدوار ہے کہ جو جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو ایک معیار کے اوپر ٹرانسپیرنٹ انداز سے جب بات چیت ہوگی تو جتنے بھی امیدوار ہم ان کے اکوموڈیٹ کر سکیں گے ضرور کریں گے. لیکن یہ کوٹا سسٹم نہیں ہوتا، اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ کس کے پاس ایک مؤثر انتخابی کامیابی حاصل کرنے والا امیدوار موجود ہے. صحیح. اور آج ایک آخری سوال، امیر مقام صاحب آپ کے صدر ہے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے یہ انتخابات کو 4 ہفتے ملتوی کر دینا چاہیے موسم اور سیکیورٹی کے پیش نظر. اب موسم تو شاید 1 مہینہ آپ لیٹ کریں گے بہتر ہو جائے گا، 1 مہینے میں سیکیورٹی حالات کس حد تک اور کتنے بدل جائیں گے یہ تو آپ بخوبی سے واقف ہیں. تو پھر کیوں آپ کے خیبر پختونخوا کے صدر یہ کہہ رہے ہیں الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیے جائیں؟ دیکھیے مسلم لیگ نون کا موقف تو یہی ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہونے چاہیے،
لیکن خیبر پختونخوا کی جو جماعتیں ہیں وہ اپنے وہاں کے حالات کے حوالے سے ابھی نہیں، پہلے سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں، تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کر چکی ہے اور الیکشن کمیشن کر چکا ہے. اس پہ کسی قسم کی اگر نظر ثانی کرنی ہے تو نہیں کا مجاز ہے اس پہ. ہم تو 8 فروری کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمانی بورڈ ہماری روزانہ میٹنگ ہو رہی ہے اور ہم 8 فروری الیکشن کی مکمل تیاری کے ساتھ چل رہے ہیں. صحیح. تو آپ اس کے حق میں ہیں جو خیبر پختونخوا سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں سیکیورٹی ایشوز کا کنسرن شو کر رہی ہیں اور اس وجہ سے انتخابات ڈیلے ہونے چاہیے؟ دیکھیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا حادثہ ہوا تھا 2008 میں، تب بھی الیکشن فروری کے مہینے میں ہی ہوئے تھے، تو اس وقت تو ملک کو اور 2013 میں بڑے سیکیورٹی کنسرنز تھے، اس وقت بھی انتخابات ہوئے. جی، تو جس قدر جلدی الیکشنز ہو جائیں، ایک ملک کے اندر مستحکم حکومت آئے جو ملک کی معاشی بحالی کے ایجنڈے کو آگے لے کر چلے، اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہے. اور دانیال عزیز صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کیے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا، پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، جواب آ گیا؟ دیکھیے وہ پارٹی کا جو انہوں نے غلطی کی تھی میں وہ نہیں کرنا چاہتا، چونکہ یہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، اس کو ہم پارٹی کے پلیٹ فارم پہ سیٹل کریں گے. میں نہیں چاہتا کہ اس پہ میں میڈیا میں کوئی گفتگو کروں. لیکن پارٹی تو آپ کا پبلک کر چکی ہے نا اس بات کو کہ شو کاز نوٹس جاری کیا ہے. جی، اس کو پارٹی کی سطح کے اوپر ہم ہینڈل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہینڈل کریں گے. تو جو بھی اس کی آؤٹ کم ہوگی، جب ضرورت ہوگی، معاملات بہتر ہو جائیں گے. جی، معاملات بہتر ہو رہے ہیں اس کا مطلب. دیکھیے ابھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دس. جو انہوں نے غلطی کی ہے وہ میرا مناسب نہیں ہے، میں سیکرٹری جنرل ہوں، آئی ہیو ٹو بی ریسپانسبل. بہت بہت شکریہ. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، ایک اور موضوع پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. پچھلے چند ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ بریکنگ پرفارمنس نظر آ رہی ہے. انڈیکس لیول جو ہے وہ 66,000 کا لیول کراس کر چکا ہے اور ایک مہینے میں یعنی کہ 4 ہفتوں میں 20% 11,000 پوائنٹ کا اضافہ مارکیٹ میں دیکھا گیا ہے. پچھلے 5 سیشنز میں مارکیٹ نے 4,000 پوائنٹ کا اضافہ کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا جو معاشی غیر یقینی تھی اس میں کمی آ رہی ہے یا کیونکہ اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر 8 فروری کو ہوں گے، اس وجہ سے مارکیٹ بہتر پرفارم کر رہی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عارف حبیب گروپ کے چیئرمین عارف حبیب صاحب نے. شکریہ وقت دینے کے لیے. عارف صاحب، فورن انویسٹرز ہوں، لوکل انویسٹرز ہوں، ان کا رجحان اب مارکیٹ کی طرف نظر آ رہا ہے. یہ آل آف اے سڈن جو انویسٹرز کا کانفیڈنس بحال ہوا ہے، آپ کو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ I think یہ شہزاد جو اپٹیک شروع ہوا تھا وہ IMF کے SBA پروگرام کی جو ہے اپروول کے بعد جو ہے وہ ہوا تھا اور وہ کنٹینیوسلی پھر اس کے بعد جب یہ پہلا ریویو تھا IMF پروگرام کا وہ اسموتھ چلا گیا، اس نے جو ہے وہ کانفیڈنس میں جو ہے ایڈ کیا. پھر جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہماری روپے کی ویلیو میں جو مسلسل ڈکلائن چل رہی تھی اس کو اریسٹ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، جن میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، اسمگلنگ اور ایران بارڈر ٹریڈ اور آپ کی انلیگل جو فورن ایکسچینج کی ٹریڈنگ تھی اس کے اوپر کریک ڈاؤن، اس کی وجہ سے جو ہے وہ روپے میں جو ہے ویلیو میں ٹھہراؤ آیا. تو وہ جو پیسہ جا رہا تھا ڈالرز میں اور گولڈ میں وہ وہاں جانا بند ہو گیا اور روپے میں جب اسٹیبلٹی آئی تو لوگوں کا جو ہے وہ کانفیڈنس جو ہے وہ لوکل اکنامی پہ جو ہے وہ بڑھنے لگا. اور اس پہ ظاہر ہے چونکہ یہ جو ایکویٹی جو تھی ویلیوز ان کی بہت ڈاؤن تھی، بہت زیادہ انڈر ویلیو ہو گئی تھی، اور جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو پرائس ارننگ ملٹیپل ہے وہ بالکل نیچے جا کے 3 پہ چلا گیا تھا. تو وہ جو ہے وہ بہت ہی اٹریکٹیو لیول تھے. تو جب انویسٹرز جو ہے اس میں انٹر ہونے لگے تو ظاہر اس کی پرائسز بڑھی. پھر پچھلے دنوں یہ جب انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہے تھے یا روپے کی ویلیو کم ہو رہی تھی تو فورن انویسٹر جو ہے وہ روپے کی ویلیو کی بیسس پر انہوں نے کافی ڈس انویسٹ کر دیا تھا. یعنی ایک وقت میں جو $8 بلین کی آؤٹ اسٹینڈنگ انویسٹمنٹ ہوتی تھی وہ $600-700 ملین پہ آ گئی تھی. اور اسی طرح میوچل فنڈ اور انشورنس کمپنیز جو ہیں انہوں نے ایکویٹیز کو سیل کر کے اور فکس انکم سیکورٹیز میں اپنے فنڈز کو ڈائیورٹ کر دیا تھا. لیکن جو کارپوریٹس ہیں، انڈیویجولز ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس لو پرائسز پہ ایکومولیشن کی تھی. اب وہ دوبارہ آئی تھنک فورنرز بھی جو ہے واپس آنا شروع ہوئے ہیں. یہ جو وجوہات آپ بتا رہے ہیں عارف صاحب یہ بڑی اہم ہے، لیکن آپ کا دہائیوں کا تجربہ اسٹاک مارکیٹ میں، شاید آپ نے بھی ایسی ریمارکیبل پرفارمنس چند ہفتوں میں نہیں دیکھی ہوگی.
اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو فنڈامنٹلز ہیں اکانومی کے ان کو یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے پرفارمنس، یا صرف ابھی یہ کچھ اچھے فیلرز آئے جس کی وجہ سے مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے، یا پھر فنڈامنٹلی بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہے اس وقت پاکستان کی معیشت جو کہ ریفلیکٹ کر رہی ہے اسٹاک مارکیٹ میں؟ فنڈامنٹلی تو آئی تھنک اسٹرانگ اتنی نہیں ہے. ابھی جو انٹرسٹ ریٹس کے جو معاملات ہیں، جب تک کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں آئیں گے تو آئی تھنک وہ فنڈامنٹل اسٹرینتھ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں آئے گی. اگر ہمارے ایکسپورٹ جو ہیں وہ نہیں بڑھیں گے اور ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ اگر بہتر نہیں ہوا تو وہ ایکچولی فنڈامنٹل جو ہے وہ چینج ہوگا. لیکن آئی تھنک اس ڈائریکشن میں جو ہے وہ کام ہونا اور گورنمنٹ کی طرف سے جو سیریس اقدامات کرنا وہ آئی تھنک اس کی ظاہر ہے وہ اسٹاک مارکیٹ تو اسی طرح چلتی ہے کہ جو فیوچر ڈائریکشن ہے اسی کو بھی وہ اکاؤنٹ فور کر کے جو ہے وہاں ایکٹیویٹی جو ہے وہ رہتی ہے انویسٹرز کی. اور یہ جو میں بتا رہا تھا کہ چونکہ یہ میوچل فنڈز، انشورنس کمپنیز اینڈ فارن انویسٹرز جو ہے وہ کافی جو ہے انہوں نے اپنا انویسٹمنٹس کو بہت کم کر دی تھی، تو وہ اب امید ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جب گرنا شروع کریں گے جس کی امید ہے تو پھر یہ دوبارہ ری انٹر ہونا چاہیں گے. جب ری انٹر ہونا چاہیں گے تو مارکیٹ اور مزید جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ری ویلیو کرے گی، اور ری ویلیو اس امید پر جو ہے یہ مارکیٹ اپنے آپ کو اس طرح جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے. اور پھر اس دوران میں آپ یہ دیکھیں کہ کمپنی کی پرفارمنسز بھی اچھی رہی ہیں. تو یہ اہم ہوتا ہے کیونکہ اب اس ریلی میں ہم نے بینکس اور میوچل فنڈز کو اتنا زیادہ بائنگ سائڈ پہ ایکٹیو نہیں دیکھا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بھی انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے بعد اس طرف آئیں. ایک آخری سوال عارف صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نے کہا اس حکومت نے کچھ پرفارمنس دکھائی ہے، کچھ ڈائریکشن نظر آئی ہے، تو یہ حکومت تو 8 فروری تک ہے، اس کے بعد انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اب جیسے جیسے الیکشن کے قریب جائیں گے آپ کو لگتا ہے انویسٹر کانفیڈنس مزید بڑھے گا کہ اب الیکشن ہوں گے پھر ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی، یا نروسنس بڑھے گی کہ الیکشن کی طرف جب ہم جا رہے ہیں اور کیئر ٹیکر ختم ہو جائے گی اور کوئی اور حکومت آئے گی؟ دیکھیے اس میں دو سوچیں ہیں. ایک سوچ تو یہ ہے کہ اگر الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے، یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے تو وہ ایک انسرٹنٹی جو ہے ختم ہو جائے، اور جس بھی جو ہے وہ نئی حکومت کو جو ہے وہ مینڈیٹ ہوگا اور فور اے لانگر پیریڈ کا جو ہے وہ مینڈیٹ ہوگا، تو اس سے جو ہے وہ کمفرٹ ڈرا کرتے ہیں. اور کیونکہ انٹرنیشنلی بھی ہماری اسٹینڈنگ جو ہے اس سے جو ہے وہ بہتر ہوگی. بٹ دوسری طرف جو ہے یہ ہے کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز جو ہیں، کیونکہ یہ جو ڈیفیکلٹ ڈیسیشن جو اس گورنمنٹ نے لیے ہیں وہ ڈیفیکلٹ ڈیسیشن جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ لینے میں بہت ڈیلے کرتی ہے اور اکثر اوقات وہ اس سے کتراتی ہے. تو اس میں اس صورت میں لوگ جو ہے وہ کمفرٹ ڈرا کر رہے ہیں ابھی ایس آئی ایف سی سے، کہ ایس آئی ایف سی کا جو پلیٹ فارم جو ہے وہ بنا ہے اور اس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں اور پرائم منسٹر بھی ہیں اور دوسرے امپورٹنٹ جو ہے وہ کیبنٹ ممبرز بھی اس میں اور اسٹیک ہولڈر ہیں. تو وہاں سے وہ ڈرا کر رہے ہیں کہ وہ انشور کریں گے کہ جو اس وقت جو سارے فیصلے ہو رہے ہیں اور فیصلے ہوئے ہیں ان کی کنٹینیوٹی کو اس پلیٹ فارم سے انشور کیا جائے، اور جو پالیسیز ابھی جو انویسٹرز کے ساتھ جو ہے وہ کمٹمنٹس ہو رہی ہیں ان کمٹمنٹ کو جو ہے وہ بعد میں بھی آنر کیا جائے. اور آئی تھنک یہ جو ابھی ڈیسیشن ہوئے ہیں خاص طور پہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اس میں، تو وہ الیکٹڈ گورنمنٹس بھی جو ہے وہ اس سے کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی کچھ سبق حاصل کریں گی، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پبلک جو ہے رپورٹ. لیکن سارے انہوں نے اتنے ڈیفیکلٹ فیصلے، گیس پرائس انکریز اور جو الیکٹریسٹی پرائس انکریز کر دی، کچھ نہیں ہوا بلکہ مارکیٹس نے اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا. تو اس کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ میٹ کرنا ضروری ہے ہمیں اپنی جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈنگ کے لیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.